इस्लाम में कुछ अहकामात ऐसे हैं जो ना सिर्फ फितरत के यानी नेचर के खिलाफ हैं, बल्कि नेचर पर सरासर जुल्म है। और उन्हीं जुल्मों में से एक जुल्म है हलाला। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि हलाला पर वीडियो बनाइए, हलाला पर वीडियो बनाइए। मैं छोटी सी आपको बात बताऊंगा हलाला के हवाले से, फिर और इसके असरात एक अज़दवाजी ज़िंदगी पर यानी शादीशुदा ज़िंदगी पर, हस्बैंड और वाइफ पर क्या पड़ते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सोशल मीडिया साइट्स पर इसको शेयर करना मत भूलिए। मदीने में आकर मदीने के यहूदियों को खुश करने के लिए मोहम्मद ने उनकी शरीयत के बहुत सारे अहकामात को इस्लाम का हिस्सा बना लिया था। हलाला भी उनमें से एक है। यहूदी शरीयत के मुताबिक तलाक हो जाए तो मर्द अपनी एक्स वाइफ से दोबारा उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी और से शादी करके तलाक ना ले ले। हलाला कोई फिक्का की बहस नहीं है, बल्कि हलाला बिल्कुल कुरानी हुक्म है। सूरह नंबर 2 वर्स नंबर 230, इसका तर्जमा कुछ ऐसे है। फिर अगर उसने तीसरी मर्तबा तलाक दे दी तो उसके बाद वो उसके लिए हलाल ना होगी जब तक कि वो किसी और शौहर के साथ निकाह कर ले। फिर अगर वो दूसरा शौहर भी तलाक दे दे तो अब इन दोनों यानी पहले शौहर और उस औरत पर कोई गुनाह ना होगा अगर वो दोबारा पलट जाएं या रिश्ता अज़दवाजियत में मुंसलिक हो जाएं। इसलिए हलाले का किसी फिक्का ने इनकार नहीं किया। वाहिद फिक्का की बहस यह है कि फिक्का हनफी वालों ने कहा है कि औरत जानबूझकर दूसरे मर्द से तलाक की नीयत से शादी कर सकती है, जबकि दूसरे फिक्के वाले इसे नहीं मानते। हालांकि जहां तक कुरानी हलाले की बात है तो सब मुसलमान इसे जूं का तूं तस्लीम करते हैं। मुसलमान एरियाज में और मुस्लिम मुल्कों में बाकायदा हलाला सेंटर भी होते हैं जहां मौलवी जो है वो हलाले के फराइज सर अंजाम देते हैं। वो अलग बात है कि मुसलमानों में मौलवियों की अक्सरियत खुद हरामी होती है। कुछ चीजें होती हैं जिनके मुतालिक आपके अंदर की इंसानियत, आपकी अकल चीख चीख कर पुकारती है कि ये चीजें गलत हैं। जब मैं मुसलमान था तो उस वक्त अपोस्टेट्स की सजा, कत्ल का मसला सामने आया तो हजार मुसलमान होने के बावजूद मेरे अंदर की मौजूद इंसानियत का एहतजाज इतना शदीद था कि मैं कभी भी इस मसले पर सेटिस्फाई नहीं हो सका। मेरे लिए अपोस्टेसी की सजा, कत्ल जो है वो नाकाबिले यकीन थी और नाकाबिले कबूल थी। यही सूरत हाल हलाला के मसले पर भी थी। हालांकि इन उन दिनों में मैं पक्का मुसलमान था, लेकिन फिर भी हलाला के इस्लामी हुक्म को कभी हजम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे लिए हलाला एक हरामी हुक्म था। सहाबा और मुसलमानों की ये हालत थी कि वो बांदी का रेप बिल जबर करते थे, जबरदस्ती रेप करते थे बांदियों का, सेक्स स्लेव्स का। फिर जब दिल भर जाता था तो उसे अपनी किसी गुलाम से जो है उसकी शादी कर देते थे। लेकिन अगर फिर से वो उससे सेक्स करवाने का दिल करता था तो बांदी की जो खानदानी जिंदगी है उसे तबाह करते हुए उसके वो शौहर गुलाम से वो उसे वापस लेकर दोबारा उसका रेप किया जाता था बिलजबर। एक तरफ आजाद मर्द और औरत जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोबारा अपनी जिंदगी इकट्ठा करना चाहते हैं, वहां हलाले के जरिए उनका रास्ता बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक मजलूम बांदी जो कि खानदानी जिंदगी चाहती है, लेकिन उसकी मर्जी के अगेंस्ट उसकी खानदानी जिंदगी तबाह करते हुए उसके साथ हलाला किया जा रहा है, उसको दोबारा सेक्स करने पर मजबूर किया जा रहा है। हलाला की वजह से पैदा होने वाले बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो है कि अगर बच्चे हों तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। हलाला की शर्त रखकर इस्लाम ने न सिर्फ मियाँ बीवी पर जुल्म किया है, बल्कि इससे ज्यादा जुल्म इस्लाम ने उनके बच्चों पर कर डाला है। और हरामी बच्चों की तरह फिर वो सिर्फ और सिर्फ बाप के पास रह सकते हैं, यानी बच्चों को माँ से अलग कर दिया गया है। अगर माँ तलाक के बाद दूसरी शादी करना चाहे तो उसे इस्लाम के मुताबिक तमाम बच्चों को माँ से अलहदा कर दिया जाएगा और वह एक्स हस्बैंड को दे दिए जाएंगे। हलाला की वजह से बच्चों का मां से छिनना
اور ماں سے بچوں کا چھننا اس حلالے کا سب سے بڑا فساد ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف عورت کو ہی حلالہ کے پروسیس سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ ایک بار پھر عورت کو ہی حلالہ کا سارا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، وہی بدنام ہو رہی ہوتی ہے، وہی کسی دوسرے مرد کے رحم و کرم کی محتاج ہوتی ہے۔ پھر اگلا ظلم جو ہے، بغیر اٹیچمنٹ کے دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے پر جبرن زبردستی مجبور کرنا، یہ عورت پر ایک سراسر ظلم ہے۔ فقہ حنفی تو پھر تھوڑی بہت انسانیت دکھاتا ہے اور عورت کو طلاق کی نیت سے حلالہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن باقی فقہ تو ظلم کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، اس عورت پر ظلم کرتے ہیں جو اس کے ذہنی رجحان کے برخلاف ہے، اسے دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے پر زبردستی مجبور کرتے ہیں، حالانکہ اس عورت کو پہلے شوہر سے، فرسٹ ہسبینڈ سے پیار ہے اور دوسرے شوہر سے خود کو اٹیچ محسوس نہیں کر رہی۔ اس ایسی صورت میں یہ دوسری شادی سکھ دینے والی نہیں بلکہ دکھ دینے والی شادی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن مذہب میں اتنی بھی عقل نہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر سکے، اکنالج کر سکے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ حلالہ کرنے سے شوہر بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو ڈفرنسز ہیں، وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ مسلمان ذرا عقل کریں اور سوچیں کہ میاں بیوی میں جو اختلافات تھے، ڈفرنسز تھے، جن کی وجہ سے وہ علیحدہ ہوئے تھے، وہ حلالہ کرنے سے کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اور تو پھر حلالہ کو بیچ میں ڈال کر ان کے ملاپ کو اور زیادہ مشکل بنا کر ہسبینڈ اینڈ وائف اور بچوں کی زندگیوں کو اور ڈیفیکلٹ، مشکل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو عورت حلالہ کے پروسیس سے گزرتی ہے، وہ بیچاری تو اپنے فرسٹ ہسبینڈ کی نظروں میں گر چکی ہوتی ہے، نہ صرف ہسبینڈ کی نظروں میں گر چکی ہوتی ہے بلکہ اگر بچے ہیں تو ان کی نظروں میں بھی گر چکی ہوتی ہے، کیونکہ اسے کسی دوسرے مرد کے پاس رہ کر وہ آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے حلالے کے بعد جب عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس آتی ہے تو ان کی آپس میں وہ پہلے والی محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی دوسرا مرد بیچ میں آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حلالہ بہت ہی illogical قسم کی چیز ہے، اور ہر صورت میں اس کے نیگیٹو ریزلٹس ہی پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی پازیٹیوٹی اس میں سے کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اسلام بنیادی طور پر ایک ایسا مذہب ہے جو انسانی فطرت کی نفی کرتا ہے، اس کے اگینسٹ ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی چیز اس ریلیجن میں موجود نہیں ہے جسے ہیومن نیچر ہیپیلی ایکسپٹ کر سکے۔ ہیپیلی سے یاد آیا، ہیپی رہیں، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں، اور آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ شکریہ۔ آپ کا دوسرا سوال، تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے۔ مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق 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 ایک ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق حسن، جو طلاق دو، 1 ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو۔ اور تیسرا طلاق کے احسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے، جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے، تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 menstrual سائیکل اور 3 منتھلی کورسز مسٹ ہے، کمپلسری ہے۔ اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7، جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے۔ ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا۔ اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا، بیٹھ کے بات کرو۔ پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں، کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے۔ مطلب آربیٹر، حکم کہتے ہیں آربیٹر کو، حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو۔
پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو, جب آپ غصے میں طلاق مت دو, شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. یہ طلاق کے احسن ہیں جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو, اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے, تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے, آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے, طلاق کے احسن کے طریقے سے, اور 3 ماہ ہو گئے, عدت گزر گئی, 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا, میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے. اور پھر سے اگر شادی ہوئی پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے, پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو, پھر 3 ماہ رکو, پھر سے الگ ہو جاؤ, پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے, تیسری بار آخری بار ہے, اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا, صحیح طریقے سے طلاق دیا, علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہو گیا, پھر علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہوا, پھر علیحدہ ہوا. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا, پھر سے شادی کی, پھر سے بچھڑ گیا, پھر سے نکاح کے, پھر بچھڑ گیا, پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے, 3 طلاق دے دیے, ہو گئی, ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے, اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے, لیکن علماء یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر ابن تیمیہ, شیخ ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے, اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا, اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے, 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے, اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے, وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ میڈیا اچھال رہی ہے, ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن, اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے, کب دی جا سکتی ہے, کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے, دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا, اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے, 3rd پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے. یہ سوال ہے, سوال ابھی دوہرا ہے, جواب دے رہا ہوں میں. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں
یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے. کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے, نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر, ایک بڑے کو بلاؤ, شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو. نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے. قرآن میں لکھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ 3 مہینے 3 menstrual cycle is the period of waiting عدت. 3 مہینے کے بعد the divorce is completed. لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے, طلاق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا, ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے, تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 do not prevent the woman from marrying the former husband. آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے. تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر, نیو میرج نیو مہر. No. What you are saying is a misconception. I'll come to it. لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے. حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں, میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے, 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے, پھر سے طلاق. وہی طریقے سے سمجھوتا کرو, بڑے کو لے کے آؤ, طلاق بولو, 3 ماہ رکو, پھر جاؤ. پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے, پھر سے شادی کر سکتے, پھر نکاح پھر مہر, پھر سے جھگڑا ہوتا ہے. پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل. اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نے, جب تک آپ 3rd کو نہیں میری کرے. اس میں کیوں, یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو, ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے, برابر نا. یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے, اتنا ٹائم لگتا ہے. پرائیویٹ میٹنگ, پھر بڑے لوگ سے میٹنگ, پھر 3 ماہ, پھر جڑو پیار سے, ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالو, پھر شادی کرو. میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا. میں دیکھا نہیں ابھی تک. 1 بار ہوا دیکھا ہوگا, 2 بار, تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں. یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا, 2 بار ریجیکٹ کیا, 3rd بار فائنل, پھر آپ دوسرے سے شادی کرو. آپ پلان نہیں کر سکتے, آپ سمجھ رہے نا. اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا, سیم طریقہ, آپس میں سمجھوتا, پلاننگ نہیں. اگر پلاننگ کریں گے کہ 1 رات تمہارے ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا, یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا. یہ کچھ لوگ کرتے ہیں, میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں, وہ حرام کرتے. پلاننگ کرنا, تمہارا شوہر بنوں گا, 1 رات بعد طلاق دوں گا, پھر تم شوہر شادی کرنا, یہ حرام ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, غلط کرتے. قرآن میں ایسا نہیں لکھا. تو اسلام میں اتنی چھوٹ ہے ماشاءاللہ, اور اتنا صحیح مذہب ہے. اٹس دا موسٹ پریکٹیکل وے آف لائف. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.